बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम अपनी नज़्म प्याम लतीफ़ के हवाले से हिस्सा दोम की तशरीह करेंगे और इसमें हमारे पास 4 अशार हैं, यानी शेर नंबर 5 से लेकर शेर नंबर 8 तक। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की लिखी हुई एक ख़ूबसूरत नज़्म है और इसके मुतरज्जम शेख अयाज़ हैं। तो तशरीह का आगाज़ करते हैं जी। शेर नंबर 5। तेरी ही ज़ात अव्वल व आखिर, तू ही कायम है और तू ही कदीम, तुझसे वाबस्ता हर तमन्ना है, तू ही आसरा है रब्बे करीम। जी, शायर इस शेर में अल्लाह ताला यानी अल्लाह रहमान और रहीम की सिफ़ात कामला का ज़िक्र करते हैं कि जो अज़ल से है और अबद तक रहेगा, जिसकी ज़ात अक़दस लाफ़ानी और लाज़वाल है, जो हमेशा से कायम व दायम है। और ये पाक ज़ात हर चीज़ से पहले है, जो उस वक्त मौजूद थी कि जब किसी शय का वजूद ना था। यानी अल्लाह ताला अज़ल से है और अबद तक रहेगा, और उसकी ज़ात उस वक़्त भी मौजूद थी कि जब कोई शय नहीं थी। तो इस तरह से अव्वल भी इसी रब्बे ज़ुल जलाल का है और आखिर भी इसी अज़ीम हस्ती से वाबस्ता है। और इंसानी अक्ल जो है वो इसका इहाता करने और उसकी ज़ात को समझने से कासिर है। सूरह नाम में इरशाद रब्बानी है कि निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती और वो निगाहों का इहाता करता है और वो लतीफ़ व ख़बीर है। सूरह शूरा में इरशाद होता है कि उसकी मिसल कोई शय नहीं। अल्लाह ताला ने इस कायनात में मौजूद हर चीज़ को, हर मखलूक को पैदा किया, इसीलिए हम बंदों की तमाम हाजात और ख्वाहिशात उसी ज़ात अक़दस से वाबस्ता हैं। यानी तुझसे वाबस्ता हर तमन्ना है, हमारी हर ख्वाहिश, हमारी हर ज़रूरत, हमारी हर हाजत ही अपने रब्बे करीम से जुड़ी हुई है। और हमें पता है कि वही हमारा पहला और आखिरी सहारा है, वही हमारी मुश्किलात को दूर करने वाला है, वही हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला है, और वही खालिक व मालिक और रज़्ज़ाक़ है, राज़िक़ है, रिज़्क़ देने वाला है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इसीलिए तो उसने निज़ाम दुनिया को बड़ी ख़ूबसूरती से, बड़े आसान तरीके से चला रखा है। मुज़फ़्फ़र वारसी ने क्या खूब कहा है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तो इस तरह इस शेर में शायर ने अल्लाह ताला की बहुत सी सिफ़ात का ज़िक्र किया है कि जो अव्वल व आखिर है, जो कायम व दायम रहने वाला है, जो कदीम है, जो करीम है, जो खालिक है, जो राज़िक है। तो अल्लाह ताला की मुक़द्दस हस्ती हर शय का इहाता किए हुए है और उसी की कुदरत के निशान हर जगह मौजूद हैं। बात सिर्फ़ ये है कि उसको खोजने की, उसको तलाश करने की जुस्तजू होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। सब बंदों का पहला और आखिरी सहारा वही है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जी, अब हमारे पास शेर नंबर 6 है। कम है जितनी करें तेरी तौसीफ़, तू ही आला है और तू ही अलीम, वालिये शश जिहाद वाहिद ज़ात, राज़िक़े कायनात रब्बे रहीम। जी, शेर में जो है वो अल्लाह ताला की मज़ीद सिफ़ात का ज़िक्र है कि वो सबसे अज़ीम है, आला है, अज़ीम है और अलीम जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला, हर छोटी बड़ी पोशीदा ज़ाहिर का जानने वाला और इल्म रखने वाला है। वाली मालिक है, शश जिहाद, शश 6 को कहते हैं और जिहाद
سمت اطراف یعنی 6 سمتوں کا مالک. اور 6 سمتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ جیسے 4 سمتوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پھر یہ کہ اوپر اور نیچے. تو اس طرح سے 6 جہات، 6 جہات یعنی 6 سمتوں کا مالک. اس سے کیا ہم مراد لیں گے کہ وہ ہر شے کا، ہر سمت کا مالک ہے. جس طرف بھی دیکھیں تو اسی کی ذات جلوہ گر ہے، رازق ہے، رزق دینے والا ہے. اپنی جتنی بھی ان گنت اور اپنی جتنی بھی بے شمار مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں اس عظیم ہستی نے، تو ان کو جو ہے وہ ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کو رزق عطا کر رہا ہے، اور بہت مہربان ہے، رحیم، رحم کرنے والا. تو شاعر اس شعر میں خالق کے حقیقی سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ تعریف و توصیف اس مالک ذوالجلال کے لیے ہے جو عظیم تر ہے، جو سب کچھ جاننے والا، ہر ایک کی خبر رکھنے والا ہے، اور دنیا کی 6 سمتوں یعنی کل جہاں کا مالک و آقا ہے، اور اپنی پیدا کردہ تمام مخلوقات کے لیے بہترین رزق کا انتظام کرنے والا، بہت مہربان ہے. اور یہ میرے رب کی کاریگری ہے کہ جس نے باکمال انداز میں ساری کائنات بنا دی، زمین و آسمان میں ان گنت مخلوقات رکھ دیں کہ جن کے متعلق وہی علیم و خبیر جانتا ہے. اسی نے ہر شے کو اس کے کام میں لگا رکھا ہے. سورہ یاسین میں ارشاد ربانی ہے کہ نہ تو سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور یہ سب میرے رب رحمان و رحیم کا کمال ہے. ہم ناقص العقل نہ تو اس رب عظیم کی وسعت اور عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں دنیا کے اسرار و رموز سے واقفیت ہے، کیونکہ ہمارے پاس محدود علم ہے، اور ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے کہ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، جو ہر چھوٹی بڑی شے کا علم رکھنے والا، بڑا مہربان اور ہر مخلوق پہ رحیم ہے. وہی سب کی نگہبانی کر رہا ہے، وہی سب کو کھلا پلا رہا ہے، اور اس کی رحمت بے پایاں نے سب کو ڈھانپ رکھا ہے. کیونکہ اس کی رحمت ہوگی تو سب کچھ ممکن ہے. اسی کی رحمت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. جی شعر نمبر 7. کامل ایمان کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا، زباں سے مانا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد کا مرتبہ جانا. جی شاعر اس شعر میں خاتم الرسل مولائے کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ افضل ترین ہے، آپ ہی کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی. ارشاد ربانی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ دنیا بھی نہ بناتا. اسی بات کو ظفر علی خان نے شعر کی صورت دی ہے کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. سرور کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کو تمام مخلوقات پر برتری عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کامل کے بغیر نہ تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی خوشنودی اور رضا ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے والدین، اولاد اور مال سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا پیغام جو تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ہے،
اور کل کائنات کے لیے بھیجا گیا، آپ کو ہدایت کے لیے۔ تو اسی لیے تو آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک زمانے کے نہیں بلکہ زمانوں کے نبی ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر دل سے ایمان رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کیے بنا ہمارا گزارا نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے، اور نہ ہی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ آپ نے دنیا میں کامیابی اس صورت میں ہے کہ ہم آپ کے لائے ہوئے پیغام پر عمل کریں، اور آخرت میں کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر چیز پر ترجیح دیں اور آپ سے محبت کریں، اور اس سلسلے میں آپ کی محبت جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، باقی سارے تعلق، باقی سارے رشتے جو ہیں وہ اس کے بعد ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے بھی اس بات کو مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جان لیا، تو واقعی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے تو آپ لازوال اور بے مثال ہستی کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جی، نظم کا شعر نمبر 8 ہمارے سامنے ہے۔ فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک گردانا۔ جی، شاعر اس شعر میں اس شخص کی عزت و عظمت کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے خود شناسی کا مرحلہ طے کیا، یعنی اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، اور جب ہم نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے مقصد زندگی کو پہچانا، تو سمجھیں کہ ہم نے اس وحدہ لا شریک کو پہچان لیا۔ تو اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ پہلے خود شناسی کا مرحلہ طے کریں، اس کے بعد خدا شناسی کا مرحلہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ تو جس نے خود شناسی کا مرحلہ طے کیا، سمجھیں کہ اس نے خدا شناسی کے مدارج طے کر لیے۔ حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے کہ جو اللہ کی ذات کو ایک مانتا ہے اور شرک جیسے کبھی اور کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، جو اللہ پاک کو خالق و مالک کل جہاں تصور کرتا ہے، یعنی وہ ساری دنیا کا بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ رب بزرگ و برتر اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ جو اس سے وحدہ لا شریک مانے، اور اس بندے کو وہ دنیا میں بھی ممتاز مقام عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی ذات کی معرفت پا لی، اس نے اپنے مقصد زندگی کو سمجھ لیا، اور جب کوئی یہ مشکل اور کڑا مرحلہ طے کر لے تو پھر اس کا ایمان کامل و اکمل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے عظیم رب کی قربت حاصل کر لیتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ شاعر نے انسان کی عظمت اور اس کے خلیفہ ارض ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، کیونکہ انسان مسجود ملائک ہے، اسے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی تمام مخلوقات پر برتری عطا کی، اور یہ مرتبہ بھی انسان کو اسی لیے ملا کہ اس نے اپنے رب کو واحد مانا اور اسے اپنا اول و آخری سہارا تسلیم کیا۔ فرمایا گیا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پالو گے۔ اور کیا خوب کہا حالی نے کہ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ جی، ہماری تھی نظم، اور اب ہم اس کی تشریح کا اختتام کرتے ہیں۔
بہت شکریہ.